ले आए हो रकम? अब तो यकीन आ गया कि मैंने कोई धोखा नहीं किया था, फयाज ने इमरान के कार में बैठते ही इंतहाई गसीले लहजे में कहा। धोखे की बात नहीं, सुपर फयाज मुजरिम पकड़ने के लिए कैश रकम चाहिए, इसीलिए मजबूरी थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कार स्टार्ट करके बैंक की पार्किंग से बाहर सड़क पर आ गया। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद जैसे ही उसकी कार एक मुतवसत तबके की कॉलोनी में दाखिल हुई तो फयाज बेख्तियार चौंक पड़ा। क्या क्या ये बैनुल अक़वामी मुजरिम इस गंदी सी कॉलोनी में रहते हैं? फयाज के लहजे में वाकई बेपनाह हैरत थी। मुजरिम यहाँ नहीं रहते, वो तो बड़ी बड़ी आलीशान कोठियों वाली कॉलोनियों में रहते हैं। यहाँ तो वो लोग रहते हैं जो इन मुजरिमों को पकड़ते हैं। इमरान ने बड़े संजीदा से लहजे में जवाब देते हुए कहा और फयाज इस तरह हैरत भरे अंदाज में इमरान को देखने लगा जैसे उसे शक पड़ रहा हो कि कहीं इमरान के ज़हनी तवाज़ुन तो नहीं बिगड़ गया। लेकिन जब चंद लम्हों बाद इमरान ने कार एक छोटी सी कोठी के गेट पर रोकी तो वो हैरत से कोठी को देखने लगा। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं कि यहाँ कौन से लोग रहते हैं, इमरान ने कार से उतरते हुए मुस्कुराकर कहा और फयाज होंठ बेंचे खामोशी से कार से नीचे उतर आया। कोठी के गेट पर किसी प्रोफेसर अरशद के नाम की तख्ती लगी हुई थी जिसके नीचे लिखी हुई डिग्रियों की तवील कितार साफ नजर आ रही थी। इमरान ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन दबा दिया। चंद लम्हों बाद फाटक की छोटी खिड़की खुली और एक 10 साल बच्चा बाहर आ गया। उसने बड़े सलीके का लिबास पहना हुआ था। उसने बड़े बाहलाक अंदाज में इमरान और सुपर फयाज को सलाम किया। प्रोफेसर साहब से कहो, अली इमरान मिलने आया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आइए, बच्चे ने वापस मुड़ते हुए कहा और इमरान फयाज को अंदर आने का इशारा करके इस छोटे से फाटक से अंदर दाखिल हो गया। फयाज उसके पीछे था। कोठी साफ सुथरी थी। पोर्च में एक पुराने मॉडल की कार भी खड़ी थी। बच्चा उन्हें बरामदे के साथ बने हुए कमरे में ले आया। यहाँ बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र आदमी लेटा हुआ था जिसकी शेव बड़ी हुई थी, बाल परेशान थे और चेहरा हड्डियों का मजमुआ नजर आ रहा था। आंखें अंदर को धंसी हुई थी लेकिन उसके जिस्म पर साफ सुथरा लिबास था। मेरा नाम अली इमरान है और ये मेरे दोस्त हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो के सुपरिटेंडेंट फयाज साहब, इमरान ने आगे बढ़ते हुए मुस्कुरा कर कहा। जी, मैं उठकर खड़ा नहीं हो सकता वरना मैं आपका इस्तकबाल करता। उम्मीद है आप माफ़ फरमा देंगे। प्रोफेसर ने उठकर बैठते हुए मुसाफिर के लिए इमरान का बड़ा हुआ हाथ थामते हुए मायूसाना लहजे में कहा। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं प्रोफेसर, राशिद आपने 100 मीटर रेस में अव्वल आना है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और कुर्सी घसीट कर बैठ गया। फयाज ने भी बेदिली से प्रोफेसर से मुसाफिया किया और फिर वो मुंह बनाए साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इमरान की वजह से मजबूरन यहाँ बैठा हुआ हो वरना उसे किसी चूत की बीमारी लग जाने का खतरा हो। आपसे पहले मुलाकात नहीं है। मैं कल यूनिवर्सिटी रोड पर से गुजर रहा था कि मैंने यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों को सड़क पर चंदा इकट्ठा करते देखा। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि आपके बैरून मुल्क इलाज के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। मैंने उनसे आपका पता पूछा ताकि आपसे मुलाकात हो सके। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बेहद मेहरबानी है कि आपने इस मसरूफ़ तरीन दौर में मेरे खातिर इतना वक्त निकाला। मैं आपका दिली तौर पर ममनून हूँ। आप क्या करते हैं? प्रोफेसर ने आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए पूछा। मैं बस इनका दोस्त हूँ। वैसे आपके इलाज के लिए कितनी रकम चाहिए और कितनी इकट्ठी हो चुकी है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। छोड़िए जनाब इस दर्दनाक किस्से को। मेरे शागिर्दों ने कोशिश की थी लेकिन एक माँ की तगो-दो और भाग दौड़ के बावजूद बेचारे सिर्फ 3 लाख रुपए इकट्ठे कर सके। आप ही बताइए भला इस 50-100 रुपए इकट्ठे करने से 10 लाख रुपए कहाँ इकट्ठे हो सकते हैं? और मेरी सेहत रोज़ बरोज़ जवाब देती जा रही है। अगर वो लोग कोशिश भी करें तो 10 लाख रुपए इकट्ठे होते होते 6 माह लग जाएंगे, जबकि डॉक्टरों के मुताबिक अगर मैं मजीद एक हफ्ता वहाँ ना पहुँच सका तो फिर बैरून मुल्क वाले भी मेरे लिए कुछ ना कर सकेंगे। प्रोफेसर ने इंतहाई मायूसाना लहजे में कहा। उसी लम्हे वही लड़का मशरूब की 2 बोतलें ट्रे में रखे अंदर दाखिल हुआ और उसने खामोशी से एक एक बोतल इमरान और फयाज के सामने रख दी। ये आपने क्या तकल्लुफ़ किया प्रोफेसर साहब? इमरान ने कहा। ये कोई तकल्लुफ़ नहीं है। आप अगर मेरी खातिर अपना कीमती वक्त निकाल सकते हैं तो इसके मुकाबले में ये क्या है? वैसे मुझे शर्मिंदगी है कि आप जैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए मैं मज़ीद कुछ नहीं कर सकता, प्रोफेसर ने एक सर्द आह भरते हुए कहा। प्रोफेसर साहब, सुपरिटेंडेंट फयाज साहब सिर्फ नाम के ही फयाज नहीं है, दिल के भी फयाज हैं। उन्होंने फयाज ट्रस्ट बनाया हुआ है जिसके तहत ये ऐसे केसेस तलाश करते हैं जो हकीकी अमदाद के हकदार हों। चुनाचे हमारी यहाँ हाजिरी का भी यही मकसद है, इमरान ने कहा। फिर उसने जेब से बड़े नोटों की गड्डियाँ निकालकर मेज़ पर रखनी शुरू कर दी। फयाज के होंठ और ज़्यादा सख्ती से बेंच गए लेकिन वो मुंह से कुछ ना बोला। ये 10 लाख रुपए हैं, ये आप रख लीजिए। इसके अलावा आपके यहाँ से जाने और वहाँ इलाज के भी तमाम अखराजात ट्रस्ट के ज़िम्मे होंगे। कल ट्रस्ट एक आदमी जिसका नाम जोसेफ है आपके पास पहुँचेगा। आप उसे कागजात दे देंगे और वो फौरी तौर पर आपके वहाँ पहुँचाने का बंदोबस्त करेगा और तमाम अखराजात ट्रस्ट के ज़िम्मे होंगे। आप कतई बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह जब आप सेहतियाब होकर वापस आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी। अब इजाज़त दीजिए, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ये 10 लाख रुपए फिर मैं क्या करूँगा? आप किसी और ज़रूरतमंद को दे दें। जब आप मेरे अखराजात अदा कर रहे हैं तो फिर मदद, प्रोफेसर ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। यह आपकी अज़मत है प्रोफेसर साहब। मुझे मालूम है कि आपके इलाज में 6 माह लग जाएंगे, इसीलिए ये रकम इस दौरान आपके बच्चों के काम आएगी। खुदा हाफिज़, इमरान ने कुर्सी से उठते हुए कहा। फिर उसने खुद ही आगे बढ़कर हैरत से बुत बने प्रोफेसर का हाथ थाम कर बड़े गर्म जोशाना अंदाज में मुसाफिया किया और उनके लिए सेहतियाबी की दुआ करते हुए वो दरवाजे की तरफ मुड़ गया। माम, मैं आपका फयाज साहब का बेहद ममनून हूँ। ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है लेकिन आप जैसे हजरात के इस बेलवस और बेगर्ज इक़दाम ने मुझे मायूसी के अंधेरे से निकाल दिया है।
اب اگر مجھے موت بھی آ گئی تو کم از کم میں مایوسی کے عالم میں نہ مروں گا، پروفیسر راشد نے انتہائی جذبات سے گلوگیر لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ آپ سے آئندہ ملاقات آپ کی مکمل صحتیابی پر ہوگی، خدا حافظ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے سے باہر آ گیا۔ فیاض نے پروفیسر سے مصافحہ بھی نہ کیا اور اسی طرح ہونٹ بینچ عمران کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ امداد ہی کرنی تھی تو سوپ چاس دے دیتے، یہ میرے 10 لاکھ روپے کیوں دے دیے تم نے؟ کار میں بیٹھتے ہی فیاض بے اختیار پھٹ پڑا۔ کمال ہے، بینکوں میں پڑے سڑتے رہتے، ان سے نکلنے والی بو سے پورا معاشرہ سڑ جاتا۔ اب دیکھو ایک پروفیسر صحت مند ہو جائے گا تو اس کے اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ پاکیزہ کی کتنی نسلیں زیور تعلیم سے آراستہ ہو جائیں گی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے تمہاری رقم کو گلنے سڑنے سے بچا لیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بکواس مت کرو، اب رونا میرے سامنے اپنے مفلسی کا رونا، بھوکا ہوں، قرضہ چڑھا ہوا ہے، اب کہنا، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں، فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں پھنکارتے ہوئے کہا۔ واہ واہ کیا روشن ضمیری ہے، واہ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں واقعی بھوکا ہوں، ویری گڈ، نیک آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کار ایک عظیم الشان ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ میں موڑ کر اسے پارکنگ کی طرف لے جانے لگا۔ کیا مطلب، یہ تم ہوٹل میں کیوں آئے ہو؟ فیاض نے اور زیادہ غصے میں کہا۔ خود ہی تو کہہ رہے ہو بھوکا ہوں، اور بھوکوں کے لیے تو ہوٹل بنائے جاتے ہیں، عمران نے کار پارکنگ میں روکتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، اب میرے پاس مزید ایک پیسہ بھی نہیں، سمجھے میں جا رہا ہوں، فیاض نے کار سے نیچے اتر کر زور سے کار کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ہے یا نہیں، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے معلوم ہے اب تم نے ہوٹل کا باری بل میرے ذمہ ڈال دینا ہے، مجھے پتا ہے تمہاری فطرت کا، فیاض نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم ہوٹل کے بورڈ پر لکھے ہوئے الفاظ تو پڑھ سکتے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم نے خود ہی کہا تھا کہ وہ ڈیلی گڈ نیوز کے چیف رپورٹر نے اسی ہوٹل سے تمہیں فون کیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں مگر وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ روم سروس مینیجر نے نہیں بتایا تھا، پھر فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر روم سروس مینیجر کی بات سن کر خاموشی سے بیٹھ جائیں، اگر اس کو تم تفتیش سمجھتے ہو تو پھر پکڑ لیے تم نے بین الاقوامی مجرم، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے قدم بڑھاتا ہوا ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اب فیاض کے سستے ہوئے چہرے پر بھی رونق اود کر آئی اور وہ بھی تیز تیز قدم اٹھاتا عمران کے پیچھے چل پڑا۔ راجرک اور بلیک دونوں میک اپ میں عمران کے فلیٹ کے سامنے سڑک کی دوسری طرف موجود ایک کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے اور اسی دوران وہ کافی کی کئی پیالیاں پی چکے تھے، لیکن ابھی تک انہوں نے عمران کے فلیٹ میں کسی کو آتے یا جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ 2 گھنٹے قبل وہ یہاں پہنچے تھے، پھر کیفے سے ہی فون کرنے پر انہیں فلیٹ میں موجود عمران کے ملازم نے بتایا تھا کہ صاحب موجود نہیں ہیں، اور تب سے وہ صاحب کے انتظار میں بیٹھے مسلسل کافی پینے میں مصروف تھے۔ میرا خیال ہے یہاں کی بجائے ہمیں اس کے فلیٹ میں رہنا چاہیے، بلیک نے کہا۔ وہ انتہائی شاطر آدمی ہے، ہو سکتا ہے وہ فلیٹ میں آنے سے پہلے فون کرے، میں اسے اس وقت وار کرنا چاہتا ہوں جب وہ پوری طرح مطمئن ہو، راجرک نے کہا، اور بلیک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن چند لمحوں بعد وہ دونوں ہی فلیٹ کے سامنے ایک سپورٹس کار کو رکتے دیکھ کر چونک پڑے۔ کار میں سے ایک نوجوان باہر آیا اور تیزی سے فلیٹ کے نچلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ یہی ہے عمران، مجھے اس کا حلیہ معلوم ہے، راجرک نے کہا، اور بلیک نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے فلیٹ کے نیچے بنے ہوئے گراج میں کار کھڑی کی اور گراج بند کر کے وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر فلیٹ میں غائب ہو گیا۔ آؤ بلیک، راجرک نے اٹھتے ہوئے کہا، اور بلیک بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ راجرک نے کیفے کے کاؤنٹر پر بل ادا کیا، پھر وہ دونوں کیفے سے نکل کر سڑک کراس کرتے ہوئے فلیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ فلیٹ کے بند دروازے پر موجود تھے۔ راجرک نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا، چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ہم نے عمران صاحب سے ملنا ہے، راجرک نے دروازے پر نمودار ہونے والے آدمی سے انتہائی مہذب انداز میں کہا۔ آئیے، وہ ابھی آئے ہیں، اس آدمی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، پھر ان دونوں کے اندر آنے پر اس نے دروازہ بند کیا اور پھر ان سے آگے ہو کر وہ انہیں سائڈ پر موجود ایک سادہ سے انداز میں سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں لے آیا، اور ابھی وہ دونوں صوفوں پر بیٹھنے ہی لگے تھے کہ عمران اندر داخل ہوا۔ اس نے شاید ان کے آنے کی آواز سن لی تھی اور وہ دونوں بیٹھتے بیٹھتے ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرا نام ڈیوڈ ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں جوائے، ہمارا تعلق ایکریمیا سے ہے، راجرک نے عمران کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام علی عمران ہے اور بیچارہ اکلوتا نام ہے، تشریف رکھیے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو راجرک بے اختیار چونک پڑا۔ اکلوتا نام کیا مطلب؟ راجرک نے بے اختیار پوچھا اور عمران مسکرا دیا۔ بیچارہ گرگٹ تو ہاں رنگ بدلنے کے سلسلے میں بدنام ہے، ورنہ جس تیزی سے آپ نام بدلتے ہیں، اگر گرگٹ کو معلوم ہو جائے تو وہ یقیناً رنگ بدلنا چھوڑ دے۔ پہلے آپ نے فریڈرک کے نام سے میرے فلیٹ پر فون کیا اور اپنے آپ کو میرا دوست کہہ کر میرے متعلق میرے باورچی سے پوچھا، پھر آپ نے کارسن کا نام لے کر سپر فیاض سے ملاقات کی اور اپنے آپ کو ڈیلی گڈ نیوز کا چیف کرائم رپورٹر بنایا۔ ہوٹل میں آپ کا نام فریڈرک اور آپ کے ساتھی کا نام رانسن تھا، سپرنٹینڈنٹ فیاض کے پاس آپ کے ساتھی کا نام بلیک ہو گیا اور اب آپ ڈیوڈ ہیں اور یہ جوائے، اس لیے میں نے اپنے آپ کو اکلوتا کہا ہے، وہی علی عمران، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور راجرک نے بے اختیار ہونٹ بینچ لیے۔ اس کے ذہن میں دھماکے سے ہونے لگے تھے، اسے قطعی توقع نہیں تھی کہ یہ عمران اس قدر ذہین اور شاطر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ میں نے آپ کے فلیٹ پر فون کیا، نہ میں ہوٹل میں رہا اور نہ میں کسی سپرنٹینڈنٹ کے پاس کیا ہوں، راجرک نے ہونٹ بینچتے ہوئے کہا۔
مسٹر ڈیوڈ یا جو بھی آپ کا نام ہو، بدقسمتی یا خوش قسمتی جو بھی آپ سمجھ لیں، بہرحال آپ میک اپ کے فن میں بھی اناڑی ہیں۔ میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کہ آپ کے چہرے پر میک اپ ہے، لیکن صرف مسئلہ میک اپ کرنے سے حل نہیں ہوا کرتا، آواز اور لہجہ بھی ساتھ ہی بدلنا پڑتا ہے۔ آپ نے جب فریڈرک بن کر مجھے فون کیا تو آپ کی کال یہاں ٹیپ ہو گئی تھی۔ میرا اصول ہے کہ جب میں فلیٹ سے جاتا ہوں تو میری عدم موجودگی میں جو بھی کال آتی ہے وہ خود بخود ٹیپ ہو جاتی ہے۔ مجھے آتے ہی سلیمان نے بتا دیا تھا کہ میرے دوست فریڈرک کی گریٹ لینڈ سے کال آئی تھی۔ اب چونکہ واقعی گریٹ لینڈ میں میرا ایک دوست فریڈرک رہتا ہی ہے، اسی لیے میں نے وہ ٹیپ سنی تو لہجہ اور آواز میرے دوست کی نہیں تھی۔ اس دوران آپ کی آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں نے فوراً وہ آواز پہچان لی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دونوں کے قد و قامت اور جسامت کی تفصیلات ہوٹل 5 اسٹار کے اس ویٹر سے مجھے معلوم ہو چکی ہیں جو آپ کو وہاں سرو کرتا رہا۔ پھر فیاض نے بھی اسی قد و قامت کی تصدیق کر دی اور اب آپ کا قد و قامت اور جسامت بھی وہی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ آپ بایاں ہاتھ کام کرتے وقت استعمال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ویٹر ایسی باتوں کو بہت یاد رکھتے ہیں۔ سپر فیاض نے بھی تصدیق کی تھی کہ آپ نے اس سے بائیں ہاتھ سے مصافحہ کیا تھا اور اب آپ نے مجھ سے بھی مصافحے کے لیے بایاں ہاتھ ہی بڑھایا ہے۔ میرے خیال میں اتنی وضاحت آپ کی حیرت دور کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال اب آپ فرمائیے کہ آپ وائٹ کالر کے سلسلے میں کون سی ایسی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو اس قدر مشقت کرنی پڑ رہی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے اعتراف ہے عمران صاحب کہ آپ میری توقع سے بہت زیادہ ذہین اور ہوشیار ہیں۔ بہرحال میں یہاں پاکیشیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ وائٹ کالر کے پاکیشیا میں موجود ایجنٹ سیلنگ کو آپ نے یا سیکرٹ سروس نے گرفتار کیا ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور باس روجرک نے کہا۔ اب آپ کا اصل نام میں بتا دوں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور روجرک بے اختیار چونک پڑا۔ اصل نام کیا مطلب؟ روجرک نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کا اصل نام روجرک ہے اور آپ ولنگٹن کے ریڈ اسپاٹ کیفے کے مالک اور مینیجر ہیں اور وائٹ کالر کے تمام گروپوں کو آپ ہی کنٹرول کرتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ روجرک نے اور زیادہ سختی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ سیلنگ نے مجھے بتایا تھا اور اس نے آپ کے قد و قامت اور جسامت کی بھی تفصیل بتائی تھی۔ وہ تفصیل آپ سے ملتی جلتی تھی لیکن پھر بھی میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی، لیکن اب آپ نے سیلنگ کا ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے ملنے والی اطلاع درست ہے کہ سیلنگ کو آپ نے گرفتار کرایا ہے۔ کیا میں اس سے مل سکتا ہوں؟ یہ سوچ لیجئے کہ میں سفارت خانے کے ذریعے بھی کسی قیدی سے مل سکتا ہوں، روجرک نے کہا۔ اس کے ذہن میں اب واقعی آندیاں سی چلنا شروع ہو گئی تھیں کیونکہ عمران کی ذہانت لمحہ بلمحہ خطرناک سے خطرناک تر ہوتی جا رہی تھی۔ ضرور مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو سیلنگ کی طرح خودکشی کرنی پڑے گی۔ اس نے جیل کی دیوار سے ٹکرے مار مار کر اپنے آپ کو شدید زخمی کر دیا تھا اور پھر ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی عالم بالا کو روانہ ہو گیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سیلنگ ہلاک ہو چکا ہے۔ اوکے، آپ کا شکریہ، اب ہمیں اجازت دیجیے، روجرک نے اطمینان بھرے انداز میں کہا اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تشریف رکھیں، چائے وغیرہ پی کر جائیے، آخر آپ میرے مہمان ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سوری عمران صاحب، جب سیلنگ مر چکا ہے تو اب یہاں وقت ضائع کرنے کا فائدہ، روجرک نے منہ بناتے ہوئے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑنے ہی لگا تھا کہ یکلہت عمران اپنی جگہ سے اس طرح کود کر ایک طرف ہٹا جیسے بجلی کی روح بادلوں میں دوڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ریوالور کے دھماکے سے گونج اٹھا، مگر ابھی اس کی باز گشت سے کمرہ گونج ہی رہا تھا کہ روجرک کے حلق سے بے اختیار چیخ نکلی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے جسم میں کوئی گرم سلاخ گھس گئی ہو، اور اس کے ساتھ اس کے کانوں میں بلیک کی کوئی چیخ اور دو اور دھماکے پڑے اور پھر اس کا ذہن تاریک ہوتا چلا گیا۔ اس تاریکی میں روشنی کی کرن اچانک نمودار ہوئی اور روجرک نے بے اختیار آنکھیں کھول دی، مگر دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا کہ وہ ایک خاص سے بڑے کمرے میں لوہے کے راڈز والی کرسی میں جھکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ ہوش میں آتے ہی اس کے جسم میں درد کی تیز لہر سی دوڑتی چلی گئی۔ اس نے بے اختیار ہونٹ بھینچ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ اس کمرے میں اکیلا تھا، بلیک وہاں موجود نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا اور ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا وہ عمران کے اس فلیٹ میں ہے یا کسی اور جگہ کہ سامنے کا بند دروازہ کھلا اور دروازے پر دوسرے لمحے روجرک بے اختیار چونک پڑا کیونکہ دروازے سے ماسٹر کلرز کا جوانہ اندر داخل ہو رہا تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا روجرک، ماسٹر نے تمہاری بینڈیج کرا دی تھی ورنہ شاید تم اسی بے ہوشی کے دوران ہی عالم بالا پہنچ جاتے، جوانہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہارے ماسٹر سے کوئی زیادتی نہیں کی، لیکن روجرک نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا اور جوانہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تم نے ماسٹر پر فائر کیا تھا، تمہارا کیا خیال تھا کہ ماسٹر اب اس قدر گیا گزرا ہے کہ وہ تم جیسے تھرڈ کلاس بدماشوں کے ہاتھوں مارا جائے؟ ماسٹر تمہارے تصور سے بھی عظیم ہے روجرک۔ اور سنو، تمہاری میری دوستی کسی زمانے میں رہی ہے، اسی لیے اس دوستی کے ناطے میں تمہیں صرف اتنا کہوں گا کہ ماسٹر جو کچھ پوچھے تم اس کا صحیح صحیح جواب دے دینا۔ میرا وعدہ ہے کہ تم زندہ سلامت واپس اکریمیا پہنچ جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں ہو سکتا ہے کہ ماسٹر کے حکم پر مجھے خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری ہڈیاں توڑنی پڑیں، جوانہ نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ کہ میں درست جواب دوں گا۔ وہ میرا ساتھی وہ کہاں ہے؟ روجرک نے کہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس خطرناک ترین آدمی کو واقعی سچ بتا دے گا کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اس شخص کا بہرحال یہاں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ ختم ہو چکا ہے، اس سے بھول جاؤ، جوانہ نے جواب دیا اور تیزی سے واپس دروازے کی طرف مڑنے ہی لگا تھا کہ عمران دروازے میں داخل ہوا۔ اوہو، پرانے دوستوں میں بڑے راز و نیاز ہو رہے ہیں، بہت خوب، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے روجرک کو بتا دیا ہے ماسٹر کہ وہ تمہارے سوالوں کے درست جواب دے گا تو اسے زندہ واپس بھجوا دیا جائے گا، اور یہ مان بھی گیا ہے، جوانہ نے ایک طرف رکھی ہوئی کرسی اٹھا کر روجرک کے سامنے رکھتے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔
اچھا بہت خوب، پھر تو واقعی یہ تمہارا دوست کہلانے کا حقدار ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسٹر راجرک، میں تم سے صرف ایک سوال پوچھوں گا اور اگر تم نے واقعی درست جواب دے دیا تو جوانا کا وعدہ میرا وعدہ ہوگا، عمران نے راجرک سے مخاطب ہو کر کہا۔ پوچھو، راجرک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وائٹ کالر کو منشیات میں کس طرح تبدیل کیا جاتا ہے، عمران نے کہا تو راجرک بے اختیار چونک پڑا اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں اطمینان کی لہر سی دوڑتی چلی گئی، کیونکہ عمران کے سوال سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ سلنگ نے اسے وائٹ کالر کا اصل فارمولہ نہیں بتایا اور یہی معلوم کرنے کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اس سوال کا جواب آپ سلنگ سے پوچھ سکتے تھے، راجرک نے کہا۔ ضرور پوچھ لیتا، لیکن لیبارٹری تجزیہ کی رپورٹ ملنے سے پہلے وہ ختم ہو چکا تھا، عمران نے کہا۔ تو سنو مسٹر علی عمران، وائٹ کالر سرے سے منشیات ہے ہی نہیں، یہ واقعی سلو پوائزننگ کی ایک مخصوص دوا ہے اور صرف اسے وہ لوگ استعمال کرتے ہیں جن پر منشیات کے مسلسل استعمال کے بعد تیز سے تیز منشیات اپنا اثر ختم کر دیتی ہیں، راجرک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا دائرہ کار وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منشیات کا دائرہ کار ختم ہوتا ہے، عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ یوں ہی سمجھ لو، لیکن بہرحال یہ منشیات نہیں ہے اور نہ ہی منشیات کے زمرے میں آتی ہیں، راجرک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے تو سپر منشیات کہا جاتا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ منشیات نہیں ہے، عمران نے کہا۔ میں قانون کی بات کر رہا ہوں، سمجھنے کو تو کچھ بھی سمجھا جا سکتا ہے، راجرک نے جواب دیا۔ اس دوا کا فارمولہ کیا ہے، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ لیبارٹری سے تجزیہ کرا لیا ہے تم نے، انہوں نے فارمولہ بتا دیا ہوگا، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے تمہیں، راجرک نے کہا۔ اوکے، اب بتا دو کہ ایکڈیمیا میں وائٹ کالر کا چیف کون ہے، عمران نے پوچھا۔ میں ہوں چیف، راجرک نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی چیف ہو تو پھر کم از کم تمہارا خاتمہ تو ضروری ہے، تنظیم کو بعد میں سنبھال لیں گے، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو میری بات سنو، اس وقت میں تمہاری قید میں ہوں اور بے بس ہو، تم چاہو تو میرے جسم میں 1 کروڑ گولیاں بھی مار سکتے ہو، لیکن بحیثیت چیف آف وائٹ کالر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ پاکیزہ میں وائٹ کالر نہ بنائی جائے گی، نہ فروخت کی جائے گی اور نہ ہی سپلائی کی جائے گی۔ اگر میری بات پر یقین کر سکتے ہو تو کر لو، دوسری صورت میں تمہاری جو مرضی آئے کرو، راجرک نے کہا۔ ماسٹر راجرک کی صفت کی گواہی میں بھی دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ جو وعدہ کرتا ہے ہر صورت میں پورا کرتا ہے، عمران کے بولنے سے پہلے پاس کھڑے جوانا نے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اپنے دوست کو کھول دو اور اسے ایئرپورٹ پر سی آف کرنے کے بعد خود ہی چلے جانا، اگر یہ اپنے وعدے پر قائم رہا تو ٹھیک ہے، ورنہ کریمیا میں بھی اسے تلاش کرنا زیادہ مشکل نہ ہوگا، عمران نے کہا۔ اور مڑ کر تیز سے قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا اور راجرک کے حلق سے بے اختیار ایک اطمینان بھرا طویل سانس نکل گیا۔ توصیف نے کار اپ لینڈ کے سب سے بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں روکی ہی تھی کہ سائڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی شہلا، جو ایک فیشن میگزین میں موجود تصویریں دیکھنے میں مگن تھی، یکلحظ چونک پڑی۔ ارے یہ کون سی جگہ ہے، کیا ٹاپ فال کا ماحول بدل گیا ہے، شہلا نے حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ہوٹل ٹاپ سٹار ہے اور تم جانتی ہو کہ مجھے فال وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، چاہے ساڑی کی فال ہو یا مستقبل بتانے والی فال، اور جہاں تک سٹار کا تعلق ہے تو ایک بہت بڑے شاعر نے کہا ہے کہ اسے وہ جوان پسند ہیں جو ستاروں پر کمن ڈالتے ہیں، یہ شعر یقیناً اس نے میرے لیے کہا ہوگا، کیونکہ میں عام ستاروں پر کمن نہیں ڈالتا بلکہ میں نے ٹاپ سٹاروں پر کمن ڈال رکھی ہے، توصیف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کمند کہاں ہے کمند، اور سنو یہ متروک قسم کے قدیم لفظ میرے سامنے مت بولا کرو، غاروں کے زمانے کے لگتے ہو، سیدھی طرح کہو کہ ٹاپ سٹار ہوٹل کی پارکنگ ہے، ہام ہاں گھنٹہ زبان گھمائی ہے تم نے۔ اور سنو پروگرام میں نے بنایا ہے، تم نے نہیں بنایا، اس لیے چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ پسند ہو ٹاپ فال تمہیں چلنا ہی پڑے گا، چلو بڑھاؤ گاڑی، شہلا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ کمند نظر نہیں آتی اور ہے بھی کچے دھاگے کی بنی ہوئی، تم نے سنا نہیں وہ مصرع جس میں شاعر کہتا ہے کہ کچے دھاگے سے بندی آئے گی سرکار میری، وہ شاعر بیچارہ تو سرکار کو کچے دھاگے سے کھینچنا چاہتا تھا، لیکن میں نے دیکھو ٹاپ سٹار کو کھینچ کر اپنی کار میں لا بٹھایا ہے، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ اس نے کار بیک کرنی شروع کر دی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہلا ضد کی پکی ہے، وہ ہر صورت میں اب ٹاپ فال جائے گی، ورنہ توصیف کا موڈ آج وہاں جانے کا نہیں تھا، اس لیے وہ کار ٹاپ سٹار میں لے آیا تھا کہ کسی طرح شہلا کو منا لے گا، لیکن شہلا نے جس انداز میں بات کی تھی، اس انداز کے بعد اس کے پاس اور کوئی سوا چارہ نہیں تھا کہ وہ خاموشی سے ٹاپ فال کی طرف روانہ ہو جائے۔ کیا مطلب، یہ تم کیا کہہ رہے ہو، ٹاپ سٹار اور کار میں، شہلا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ انتہائی مسرت بھرے انداز میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کا چہرہ مسرت کی شدت سے گلنار ہو گیا تھا اور آنکھیں واقعی ستاروں کی طرح چمکنے لگ گئی تھیں، ظاہر ہے وہ توصیف کا مطلب سمجھ گئی تھی کہ توصیف نے ٹاپ سٹار اسے کہا ہے۔ تو تم منگنی کو کچا دھاگا کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے چلو آپ سیدھے ممی کے پاس، میں ابھی اور اسی وقت اس دھاگے کو پکا کرنا چاہتی ہوں، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے پکا دھاگا تو ٹوٹ سکتا ہے، لیکن یہ کچا دھاگا تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی طرح ٹوٹ ہی نہیں سکتا، کیا تم چاہتی ہو کہ دھاگا ٹوٹ جائے، توصیف نے کار کو ہوٹل کے کمپاؤنڈ گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے کہا۔ اچھا تو یہ ارادہ ہے، تم توڑ کر دیکھو دھاگے کو، میں تمہاری گردن نہ توڑ دوں گی، شہلا نے غصیلے لہجے میں کہا، خود ہی تو دھاگا توڑنے پر آمادہ ہو اور نام میرا لے رہی ہو، توصیف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں توڑنے پر آمادہ ہوں، کیا کہہ رہے ہو، کیا تمہارے دماغ میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، شہلا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، گردن توڑنے کی بات تم نے کی ہے نا، توصیف نے کہا۔
ہاں، اور میں نے صرف بات ہی نہیں کی، میں ایسا کر بھی سکتی ہوں، سمجھے؟ شہلا نے باقاعدہ دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ گردن توڑنے کا بامحاورہ مطلب ہوتا ہے زندگی کا دھاگا توڑنا۔ اب بولو کون توڑ رہا ہے دھاگا، میں یا تم؟ توصیف نے جواب دیا اور شہلا اس بار ہنس پڑی۔ سنو، منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے، یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے کہہ ڈالو۔ آئندہ یہ خطرناک ٹائپ کے محاورے میرے سامنے بولے تو میں تمہارا منہ نوچ ڈالوں گی۔ اچھی اچھی باتیں کیا کرو، شہلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، کچھ نہ کچھ تو ڈال ہی دیا ہوتا تاکہ گزارا تو ہو جاتا، توصیف نے منہ اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے دعائی انداز میں کہا۔ ہی تھا کہ شہلا بے اختیار چیخ پڑی اور توصیف نے تیزی سے اسٹیئرنگ کو موڑا اور دوسرے لمحے شہلا اس طرح لمبے لمبے سانس لینے لگ گئی جیسے نہ جانے کتنے میلوں سے مسلسل دوڑتی چلی آ رہی ہو۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ توصیف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ ٹرک، وہ سیدھا کار کی طرف ہی آ رہا تھا، شہلا نے لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی، تو اس میں چیخنے کی کیا بات تھی؟ زیادہ سے زیادہ وہی کام کرتا جو تم مستقبل میں کرنا چاہتی ہو، توصیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، پھر وہی بات، خبردار اب اگر تم نے کوئی فضول بات کی۔ ارے ہاں، یہ تم کیا کہہ رہے تھے کہ کچھ نہ کچھ ڈال دیا جاتا؟ کیا مطلب تھا تمہارا؟ شہلا نے چونک کر کہا جیسے اسے اب یاد آئی ہو وہ بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ جس طرح اس نے میری کھوپڑی بھر رکھی ہے اسی طرح وہ تمہاری۔ بہرحال چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی حکمت وہی جانے، توصیف نے شہلا کا چہرہ بگڑتے دیکھ کر بات بدلتے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں احمق ہوں، میری کھوپڑی میں دماغ نہیں ہے؟ کیوں ہی یہی مطلب تھا نا؟ شہلا نے غصے سے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ کھوپڑی، لا حول ولا قوت، یہ کیا غیر شائستہ سا لفظ بول رہی ہو؟ توصیف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خود کہو تو شائستہ ہو جاتا ہے اور میں کہوں تو غیر شائستہ۔ اور سنو، یہ تم نے میرے لیے غیر کا لفظ کیوں نکالا زبان سے؟ میں غیر ہوں؟ شہلا کا ذہن کسی اور طرف چل پڑا۔ پھر وہی ناشائستہ لفظ؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آج یہ ٹاپ فال جانے کا موڈ کیسے بن گیا تمہارا؟ کیا وہاں کوئی خاص فنکشن ہے؟ توصیف نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا۔ تو تمہیں معلوم ہی نہیں ہے؟ آخر تم کس دنیا میں رہتی ہو؟ گزشتہ 3 دنوں سے وہاں پھولوں کی بین الاقوامی نمائش لگی ہوئی ہے۔ آپ لینڈ تو کیا، پوری دنیا سے لوگ اس نمائش کو دیکھنے آ رہے ہیں اور تم پوچھ رہے ہو کہ وہاں کوئی فنکشن ہے؟ بالکل بور ہو تم، شہلا نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ بین الاقوامی نمائش اور وہ بھی پھولوں کی؟ واہ، پھر تو لطف آ گیا، بڑے خوبصورت پھول نظر آئیں گے، توصیف نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جب پھولوں کی نمائش ہے تو پھول ہی نظر آئیں گے، اس میں اس قدر خوش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ شہلا نے توصیف کو ضرورت سے زیادہ خوش ہوتے دیکھ کر قدرے مشکوک سے لہجے میں کہا۔ میں تو اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ آج پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ خوبصورت پھول آپ لینڈ میں موجود ہیں۔ ویسے ہو سکتا ہے کہ واقعی کوئی خوبصورت پھول نظر آ جائے، توصیف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تم کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ شہلا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔